सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख लेंगे जोर कितना बाज़-ए खातून में है। आज की इस तकरीब की खास बात यह है कि हमारे गिलगित-बल्तिस्तान हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से हमारी मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से से हमारे दोस्त भाई गिलगित-बल्तिस्तान की सियासत की नुमायां नाम मोहतरम बाबा जान मोहतरम शबीर मायार साहब और मोहतरम कलामुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे जज्बात और एहसासात तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब दो भाई जो अरसे दराज से 75 सालों से पिछड़े हुए अगर उनकी अचानक मुलाकात का कोई एहतमाम हो जाए तो वो हमारे लिए कितनी मसरत आमेज होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं जनाबे बाबा जान, जनाबे शबीर मायार, जनाबे कलामुद्दीन साहब को इस कन्वेंशन में शरीक होने पे, यहाँ तशरीफ लाने पे मैं इनका बेहद अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से, बल्कि आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये मदीनतुल मसाजिद ये कोटली है, ये और पहलू भी इसकी शोहरत के हैं, लेकिन एक पहलू इसका ये है कि यहाँ के लोग बड़े ही मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। मैं इनकी तरफ से भी आप बरादरान का यहाँ तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्टेट सेक्रेटरी से मैंने सरगोशी की तो उन्होंने जितना वक्त मेरे लिए मुख्तस किया वो बात करने और फिर इसको समेटने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं चंद एक बातें आपसे करके इजाज़त लूँगा। ये कन्वेंशन वहदत कश्मीर के हवाले से ये कन्वेंशन है। हमें हमारी ये वहदत दो तरह की वहदत शुमार होगी और करनी होगी। एक वहदत कश्मीर की जुग्राफियाई वहदत है और दूसरी वहदत कश्मीरी नजरिया और फिक्र की वहदत है। लेकिन बदकिस्मती से इसकी इन दोनों पहलू के एतबार से कश्मीर को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे साथ ज्यादती की गई। सबसे पहले तारीख की जंजीर से अगर मैं शुमार करना शुरू करूं तो हमारे आकांगी और इस नजरिए के साथ गद्दारी और बेवफाई करने वालों की गलतियों की एक लंबी फहरिस्त होती है। उसके बयान के लिए ये वक्त भी काफी नहीं, ये स्टेज भी काफी नहीं, मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि 47 के बाद जब ये केस अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा और 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद वहां पास हुई थी, वो ये चंद एक इसे आप इल्मी या तारीखी पस मंज़र के हवाले से ये बातें मैं सिर्फ तालीम और तरबियत के हवाले से करना चाह रहा हूँ, ये मेरे दोस्त ज़हन में रखें कि 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद है वो बुनियादी करारदाद है जो हमारे मसले की बका की ज़ामन है।
اس قرارداد کی بنیاد پر یہ کہہ پاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سٹل متنازع ہے اور جسے کشمیریوں کی جو ہے وہ رائے سے، ان کی رضامندی سے اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس قرارداد کو آپ حق خود ارادیت کی قرارداد کہہ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس قرارداد کے بغیر اقوام متحدہ کی اگر کسی اور گورنمنٹ کسی اور قرارداد کی بات کی جاتی ہے تو وہ سریعاً ہمارے اس قرارداد سے انحراف کے مترادف ہوگی۔ اس لیے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ان شیطانوں نے کشمیر پہ قبضہ کرنے والوں کی خواہش رکھنے والوں نے جو اس قرارداد کے بعد 5 جنوری 1949 والی قرارداد جو پاس ہوئی، اس قرارداد میں انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو محدود کر دیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کی حد تک جو ہے وہ اس کو رکھا تھا چوائس، اور اس میں سے جو حق ارادیت کے بنیاد پہ کشمیریوں کے آزادی اور خود مختاری کی خواہش والی جو بات تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو یہ گول کر گئے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پہ مختلف جو بیانیے ہیں وہ تشکیل پا رہے ہیں، اس میں کچھ پلانٹر لوگ جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، وہ ہمارے راستہ کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر بات ہوگی تو پھر 13 اگست 1948 والی قرارداد جو ہے وہ بنیادی قرارداد ہے، اور ہم اس کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے حق ارادیت کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ ایک دو باتیں اور ہیں، یہ جو بڑے ایونٹس ہیں اس میں جو کشمیر کی تقسیم کی جو طرف جو ہے نشاندہی کرتے ہیں، انہوں نے 1900 جو معاہدہ جو کراچی ہمارا اس میں انہوں نے تقسیم کی بنیاد اس معاہدے میں بھی انہوں نے اسی طرح سے رکھی ڈالی، اور سب سے پہلے یہ کیا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ آزاد اپنے ریاست جموں کشمیر سے الگ کر کے اپنے مرکز کے متحد کر لیا۔ یہ پہلی واردات تھی جو واضح طور پر اس وقت جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہماری قیادت بھی سوئی رہی، کچھ مسلط پسند تھے۔ مجھے آج جن رہنما اور لیڈرز کو ہم بڑا کریڈٹ دیتے رہے ہیں اس تحریک آزادی کا، وہ پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جن کی میں مثال دے رہا ہوں، ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس ریاست کے کئی بار جو ہے وہ جو ٹاپ کلاس ٹاپ لیول کے جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس رہے، تو انہوں نے انٹرویو میں انہوں نے پہلی بات یہ کہ انٹرویو جو لینے والا ہے اسے انہوں نے کہا کہ بھائی میں صدر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، کنڈی لگاؤ، دروازہ بند کرو، پھر آپ سے بات ہوگی۔ بات جب کرنے پہ آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بات یہ ہے کہ ہم خود مختاری کی تو بات ہم کر نہیں سکتے، دل ہمارا یہی چاہتا ہے، حال بھی اس کا یہی ہے، تو لیکن ہم کر نہیں سکتے، اگر ہم کریں گے تو پھر یہ کرسی جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس سلسلے میں میرے اور فلاں شخص کے پاس یاد رکھیں آپ اس چیز کو کہ یہ دونوں جو پرسنالٹیز ہیں، یہ صدر اور وزیر اعظم کے جو عہدے ہیں ان کا وہ جو ہے وہ ان پہ متمکن رہے ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں نے یہ موقف جو درست موقف ہے حق مختاری کا، اگر میں نے اس کو اختیار کیا، اس پہ بات کی، اس کا اظہار کیا، تو یہ کرسی مجھ سے لے کر وہ اس کو دے دیں گے۔ تو یہ ہے ساری کہانی پچھلے جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاست کی ہے۔ تو اس وقت جو ہے میں اس میں یہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو جناب ہمارے جو قائدین آئے ہیں گلگت بلتستان سے،
یہ وہاں پہ بھی اپنے حقوق کے لیے بھی یہ سرگرم عمل ہے۔ میں اس فورم سے ان کے ساتھ اپنی تنظیم کی طرف سے، اپنے آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم ان کے دست و بازو ہیں، جس طرح وہ ہمارے دست و بازو بن کے یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے دست و بازو ہیں، اور میں ایک بار پھر ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس آنے جانے اور میل ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ فوری نوعیت کی جو باتیں اس وقت ہم سب کے ذہن میں رکھنے والی ہیں، بین الاقوامی سطح پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ تقریباً وہ واضح طور پہ تقسیم کشمیر کی طرف جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، اس پہ عمل کرنے والی ہے۔ 5 اگست 2019 کے جو بھارتی حکومتی اقدامات ہیں اور جس کی بنیاد پر انہوں نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا ہے، یوں سمجھے کہ انہوں نے کشمیر کو آلموسٹ اپنے بھارت میں وہ ضم کر لیا ہے، وہ اقدامات اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے جو ہیں نئی وہ حلقہ بندیاں انہوں نے کی ہیں، 6-7 نئی اسمبلی نشستیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ہماری جو ریاست کی ڈیموکریسی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو باہر سے لوگ ہیں، غیر ریاستی لوگ ہیں، ان کو بھی ووٹ کا حق دیتے ہوئے وہاں پہ ان کو سٹیزن شپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ شنید یہ ہے 3.5 ملین یا 4 ملین کے لگ بھگ وہ ان لوگوں کو شہریت اپنی دے چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی دسمبر 2023 انڈیا نے بین الاقوامی سطح پہ جو 20 بڑے سیاسی ممالک ہیں جو پورے دنیا کی 80% جو اکانومی ہے اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ان کا جو ہے اس کے کچھ اجلاس انہوں نے کشمیر میں بھی رکھے ہیں، اور لامحالہ وہ اجلاس ایسے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ سمجھیں کچھ پروجیکٹس لانچ کرنے کے لیے جموں کشمیر کی ریاست میں وہ اس کے لیے معاہدات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے جو ہیں بلینز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسے لانچ نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ آپ کو اس جگہ کی ملکیت کی گارنٹی نہ ہو۔ تو میرا خیال، میرا اندازہ اور میرا جو ہے وہ رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، اور اس کے یقین کرنے کے بعد پھر اب ہمیں اثر نو اپنی جو وہ ری الائنمنٹ کرنی چاہیے۔ وہ قوتیں، جماعتیں، گروہ جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے نمبردار ہیں، انہیں اپنی پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تاکہ ریاست جموں کشمیر کی اس وحدت کا جو ہے وہ تحفظ ہو سکے۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مرد کو حسار سن آپ کے پھول چن، مرد کو حسار سن آپ کے پھول چن، غم نہ ہو سر تیرا، دشمنوں پر تیرا خوف طاری رہے، جنگ جاری رہے، دیکھ لے تیرا چہرہ بھی وادی تیری ہو، عروس شہادت سے شادی تیری، چاہتا بھی ہے پھر تیری یاد کیوں کماری رہے، جنگ جاری رہے۔